बशर्ता कि यीशु हमारे, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है, वो सरबरा है। घराना चलाए, खुदा मुस्कुराए, तो सब कुछ भला ही भला है। घराना चलाए, खुदा मुस्कुराए, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि वो खुदावंद खुदाए अजीम है और सब अल्लाहों पे शाह अजीम है। आमीन। और वो हमारा बाप है, और हम सब के जिनकी जिंदगियों में खुदावंद बाप जो है वो काम करते हैं, और जो खुदावंद बाप का खौफ रखते हैं, यकीनन वो घराना बहुत ही खुशहाल घराना होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अंजना के साथ मिलके करेंगे। Praise Lord. फजल नाले रब, बख्श गुना सब मेरे, फजल नाले रब, बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू योते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू योते मेरे, फजल नाले रब, चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल नाले रब, बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू योते मेरे, वांगू फजल रहम कर, क्यों जो सब बुरे आई अपनी में मन लैंदा, क्यों जो सब बुरे आई अपनी में मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा, फजल नाले रब, बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू योते मेरे, वांगू फजल रहम कर, है खुदा मैं तेरा गुनाह की पारी, है खुदा मैं तेरा
गुनाह की तापारी तेरे ही हजूर, बदी की सारी तेरे ही हजूर, बदी की सारी फजल नाले रब, ता तू अपनी गल विच सच्चा हो हर बार, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਰ ਬਾਰ, ਰਾਸਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ करे जद अदाल, रास्ती ज़ाहिर होवे करे जब अदाल, फजल नाले रब, मैं नी पैदा होया ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੈਂ ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ जमिया मेरी माई, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूते मेरे, वांगू फजल रहम कर. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह, उन्होंने अपनी पैदाइश जब उनकी हुई, वाहिद वो हस्ती थी जो कि गुनाह में पैदा नहीं हुए थे, वो रूह के वसीले से पैदा हुए, और हम जो गुनाह में पैदा हुए थे, हम सबको गुनाहों की गुलामी से जो वो उन्होंने आज़ाद करवाया। प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं और खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, अपने जहनों को, और खुदावंद को हम और पाक रूह को और खुदा बेटे को हम वेलकम करते हैं। क्या जो भी खुदावंद की आवाज़ है वो हमारे दिलों पे जो है वो लगे, और हम उस पे ना कि सुनने वाले बने बल्कि अमल करने वाले बने। और कलाम से पहले की दुआ मैं सिस्टर शाहीन को बोलूँगी, अगर वो हैं हमारे साथ, तो कलाम से पहले की दुआ छोटी सी करें। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और बाप खुदाम इस मीटिंग के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, खुदाम तेरी हजूरी के लिए खुदाम बाप तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदाम बाप खुदाम गुलू के लिए जावेद के लिए खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे बेटे को सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदाम तेरे खून में छुपाती हूँ। खुदाम आज तेरा बेटा नहीं, आज खुदाम तू हमसे बोलना, हमारी सारी जो नाराजगी है, जो सारी गंदगी है, नापाकी, खुदाम उसको पाक और साफ करने के लिए आज खुदाम वो तेरा पाक कलाम, वो तेरा ताया हुआ कलाम खुदाम हमारी जिंदगियों में जब आए तो खुदाम वो सारी हमारी नाराजगी को खुदा पाक और साफ करे। खुदाम तेरी पाक रूह की आग आज मांगती हूँ खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदाम वो पाक रूह की आग खुदाम हमारी सारी गंदगी को, नापाकी को खुदाम वो आग खुदाम तेरे जोर से, तेरी ताकत से, तेरी कुदरत से खुदाम खुदा हमारे दिलों में, जो हमारे जहनों में गंदगी भरी हुई है, जो गुनाह भरा हुआ है खुदाम वो तेरी पाक रूह की आग से भस्म हो जाए यीशु के नाम से। खुदाम आज खुदाम तू हमें पाक और साफ करना खुदाम, एक एक को खुदाम खुदाम तेरे यीशु खून में छुपाती है, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं खुदाम तेरे पाक और पवित्र खून में छुपा देती हूँ। खुदाम तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ ताकि खुदाम खुदा जो भी तेरा आज कलाम का बीज बोया जाए खुदाम किसी भी तरीके से शैतान उसको चुराने ना पाए।
यीशु के नाम से वो जो बीज आज बोया जाए हमारे दिल की जमीन पर खुदा, वो 100 गुना फल लेके आए खुदा। आज जब तेरा बेटा बोले तो खुदा बदरूहें डरती और कांपती हुई जहां जहां बैठे हैं वहां से भाग जाएं यीशु के नाम से खुदा। आज तक जब तेरा बेटा बोले तो खुदा वो कलाम, वो पाक कलाम हमारे बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाए यीशु के नाम से खुदा। आज खुदा तब्दीली आए हमारी जिंदगी में खुदा। आज खुदा जब तेरा कलाम बोला जाए तो यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से खुदा। तेरे बेटे को सर से लेके पांव के तलवे तक तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा। तेरे बेटे के चौगिर्द खुदा तेरे आछी तीरों की दीवारें खड़ी कर देती हूँ आज खुदा जिस तरह तू मूसा से कलाम करता था खुदा, आज उसी तरह से अपने बेटे के साथ उसी तरह से रूबरू कलाम कर खुदा। आज जब तेरा बेटा बोले तो खुदा बदरूहे डरती कांपती हुई शर्मिंदा होती हुई हमारी जिंदगियों से निकल जाए खुदा यीशु के नाम से। आज हमारे घरों के ऊपर खुदा किसी भी तरीके से इब्लीस ने खुदा हमें जकड़ा हुआ है, हमें कैद किया है, आज आजादी है, बहाली है, खुशहाली है यीशु के नाम से। जहां जहां भी कोई कमजोर है खुदा आज वो जोर पकड़े तेरे कुदरत से, तेरी ताकत से खुदा। आज खुदा बीमारियां डरती हुई हमारे बदनों के अंदर से जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है खुदा यीशु के नाम से, आज वो बीमारियां खुदा हमारे बदनों को छोड़ के भाग जाएं यीशु के नाम से खुदा। आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा आज खुदा हमारी जिंदगियों में नया जोर, नई ताकत आ जाए यीशु के नाम से खुदा। तेरा बेटा जब बोले तो खुदा आज तेरा बेटा नहीं खुदा आज जिस तरह पतरस दिलेरी के साथ बोलता था खुदा और जिंदगियां तब्दील हो जाती थी, लोग शिफा पा जाते थे खुदा आज वही दिलेरी की रूह तेरे बेटे के लिए मांगती हूँ यीशु के नाम से। पालूस रसूल की तरह खुदा आज तो अपने बेटे के जरिए से हम लोगों से बोलना खुदा, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं और गहरे तौर पे खुदा तुझ में पेवस्त होना चाहते हैं खुदा तेरे फरिश्ते खुदा हमें अरेस्ट करके रखे खुदा, ताकि किसी भी तरीके से इब्लीस हमारी सोचों को इधर उधर भटकने ना दे खुदा यीशु के नाम से। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान खुदा सिर्फ तेरी तरफ लगा रहे, आज कलाम की तरफ लगा रहे अब आप खुदा तेरा शुक्र करती हूँ आज की सारी मीटिंग को खुदा तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा पाक रू। आज खुदा तू हमसे बोलना और कलाम करना यीशु के नाम से। आज तेरा पहरा, तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी हमारे ऊपर छाई रहे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगती और पा लेती हूँ, आमीन आमीन। अब हम आगे ब्रदर जावेद को वेलकम करते हैं कि वो खुदावन की आवाज हम तक पहुंचाएं, और बाइबल रीडिंग में निदा और सिस्टर अंजना है पंजाबी में। पहले उर्दू में करें। हाँ जी पढ़ दे, उर्दू में पहले पढ़ दे। माल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 23वीं आयत से। जी जी। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है।
मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना कहूँ। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कुरनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे चार रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमाऊन को, जो पतरस कहलाता, अपने पास बुला। वो समुंदर के किनारे शमाऊन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत, जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। बस उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर, बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दुस सब पर नाजिल हुई जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दुस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुने। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्स पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज हमारे पास है। आमीन। आमीन। पंजाबी में पढ़ेंगे? हाँ जी ब्रदर जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ 1 by 1 ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ। ओके। जी, जब जिद्दां ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ। चलो ठीक है। वफा, कैन आई स्टार्ट? वफा जी जी मामू, स्टार्ट करें। अच्छा जी। चलें पहली 23rd वर्स से देखते हैं। अंजना पहले 23rd वर्स से पढ़े जरा। 29 वर्ष तक पढ़ दे, पंजाबी च पढ़ दो। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈ ਯਾਪਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਉਹ ਕੈਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। नन तेरी आवाज डबल हो रही है। डबल हो रही है। ओके, आई थिंक नाउ इट्स गुड। अच्छा जी, ये हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और करनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। तो मतलब यह है कि वो करनेलियस एक गैर कौम आदमी था, ये पता ना यहूदी नहीं था। अब तक जो हमने देखा है, जो अमाल की किताब या रसूलों दे करतवे जो बुक है, ये पहला चर्च है। अब 9वें चैप्टर तक हमने देखा कि पहला चर्च कैसे शुरू हुआ। अभी तक हमने ये देखा है कि ज्यादा मनादी सारी जो हुई है यहूदियों में हुई है। यहूदी मनादी, यहूदियों में यहूदी शागिर्द थे और यहूदियों में ही मनादी हो रही थी। और फिर हमने देखा कि आधे यहूदियों में मनादी हुई जो कि सामरिया में थे। और फिर वो यहूदी जो कन्वर्टेड यहूदी था, जैसे कि वो हबशी खोजा था। अब आज हम देख रहे हैं 10वें चैप्टर में कि गैर कौमों में अंजील की मनादी हो रही। तो ये सबसे आखिर में ये गैर कौमों का नंबर आया है। तो गैर कौमों में खुदावंद के नाम की मनादी की जा रही है। और ये हम देखते हैं करनेलियस जो था वो गैर कौम का था। वो क्या था? वो रूमी अफसर था, एक रोम का था। तो यहाँ हमने देखा कि पतरस को उसने बुलाया और पाखरू का एक अजीब तरीके से काम है इस पूरे सिनेरियो में। पाखरू पे उत्तर आत्मा जो है वो गाइड कर रहा है। उसने करनेलियस के साथ भी बात की, उसने पतरस के साथ भी बात की और पतरस को पाखरू ने गाइड किया कि तू 3 बंदे तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उनके साथ चला जा। उधर से करनेलियस के साथ खुदा के पाखरू ने उसको गाइड किया। खुदा ने खुद उससे बात की कि भी पतरस को बुला ले। तो हम देखते हैं कि खुदा के पाखरू का जो था ना एक खास, यानी कि खुदा का पाखरू बड़े एक खास तरीके से और बड़े जोर के साथ पहली कलीसिया के साथ मूव होता था, काम करता था। और उसकी गाइडेंस में पहली कलीसिया जो थी वो मूव करती थी पाखरू की कुव्वत और कुदरत के वसीला से। और उसके साथ आजकल बहुत सारे चर्च जो हैं वो पाखरू की जो गाइडेंस है उसका मसा, उसका जोर जो है उससे खाली खिदमत करते हैं। क्योंकि एक जो होता है ना दुआ का एलिमेंट नहीं है जिंदगियों में। पाखरू जो आता है वो आता है जहाँ सेक्रीफाइस होती है। जो आग है ना, पाखरू को आग से भी तशबीह दी गई। तो जहाँ पे कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी के बगैर पाखरू नहीं आता, सेक्रीफाइस जो होता है ना। तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं शायद कि जब हमारी सिर्फ एक संडे की संडे मीटिंग हो, यानी कोई चर्च में प्रेयर नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है, अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं है तो आप जो ब्रेक थ्रू जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद आपको बहुत इंतज़ार करना पड़े उसका, तो या वो ना आए। लेकिन ये समझ लें कि जो पवित्र आत्मा है, सारी जो नए ऐदनामे की जो अमाल की कलीसिया जो है वो उसके गिर्द गिर्द किसके गिर्द घूमती है? पाखरू के गिर्द, उसके इर्द गिर्द उसकी सारी मिनिस्ट्री। आप अभी से देख ले, जब से हमने ये किताब शुरू की है, ये पहला चर्च है, इसमें पाखरू का बहुत ज्यादा अमल दखल है, बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा का काम है। तो ये भी हम इधर भी देखते हैं, इस वाक्य में भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया है कि 3 लोग तेरे आ रहे हैं। पतरस को एक रोया भी दिखाई, करनेलियस के साथ भी बात की
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بریک تھرو آ رہا ہے، ایک جو کام ابھی تک پورے طور پر نہیں ہوا تھا وہ ہونے لگا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو کیا ہوا تھا؟ اب لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ جو تھا دو حصے میں تقسیم ہو گیا۔ یاد ہے نا جب مسیح خداوند کی صلیب پر موت ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ ہیکل جو پاک ترین مقام تھا اس کے اس سے پہلے ایک پردہ تھا جس میں اس عہد کا صندوق رکھا ہوتا تھا، تو وہ پاک ترین مقام تک کسی کی رسائی نہیں تھی ہوتی۔ سال میں ایک دفعہ ایک مہان جاجک یا جس کو سردار کہن کہتے ہیں وہ جا سکتا تھا۔ تو جب لیکن مسیح یسوع کی صلیبی موت کے بعد وہ پردہ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی 18 انچ موٹی ایک دیوار تھی، وہ صرف وہ کپڑے کا پردہ نہیں تھا، وہ دیوار جو تھی اوپر سے نیچے تک پھٹ گئی تھی، یعنی کہ اس میں شگاف آ گیا تھا، ٹوٹ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع کے آنے کے بعد اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی رومی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، کیا ہو گئے؟ سب مسیح میں ایک ہو گئے۔ کوئی کسی کو کسی پر کوئی اپنے رنگ اور نسل کی وجہ سے اپنی اس کی وجہ سے کوئی برتری نہیں ہے، یعنی کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہو گئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نے کرنیلیس نے جو 3 آدمی بھیجے تھے ان کے ساتھ جانے کے لیے پترس اٹھ کھڑا ہوا، تو کیا کہ دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا کے کام کے لیے خدا بھائی بھی آپ کے ساتھ، خدا مددگار بھی مہیا کرتا ہے۔ تو یافا میں کیا ہوا؟ جب پترس اٹھا ہے، جب ہم خدا کے کام کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ بھی کیا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ جب خدا آپ کو خدمت کے لیے بلاتا ہے تو خدا آپ کو وفادار لوگ بھی مہیا کرتا ہے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو آپ کی اس ساری منسٹری میں، جو آپ کے کام میں آپ کی مدد اور یعنی وہ کرے۔ اب پترس اٹھ کھڑا، لیکن سب سے زیادہ ضروری بات جو تھی وہ پترس کا اٹھ کھڑا ہونا تھا۔ پترس کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ اگر پترس بیٹھا رہتا تو کیا ہوتا؟ بیٹھا رہتا کوئی کام نہ ہوتا، نہیں؟ تو کئی دفعہ ہمیں اپنی جو کمفرٹ زون ہے، یعنی کہ جو ہم اپنی آرام دہ کرسی ہے، ہمارا آرام دہ بیڈ ہے، ہمارا جو جہاں پہ ہم بڑے کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کئی دفعہ خدا کی مرضی اور اس کی ول کو پورا کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو جب تک کمفرٹ زون سمجھتے نا، مجھے اب ہندی میں کوئی میری مدد کر سکتا ہے یا اردو میں تو بتا سکتا ہے کمفرٹ زون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہماری آرام کی جگہ ہے جس میں ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ نومی کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور شرفین کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو خود جو اب صبح جیسے بستر ہے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا صبح کئی دفعہ نا، ٹھنڈ میں، اور اس طرح یہ ملک تو ویسے ہی ٹھنڈے ہے۔ تو مطلب بات یہ کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلنا پڑے گا۔ تو جو وہ پترس ہو سکتا ہے بڑے آرام سے کسی آرام دہ چیئر پہ، وہ جو ہوتی ہے نا راکنگ چیئر جیسے ایسے ہلتی رہتی ہے، شاید اس پہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن کیا تھا؟ کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا، جیسے ہی ٹائم آیا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈی ہیں خدا کے کام کے لیے، چلنے کے لیے، اس کے کام کو کرنے کے لیے۔ تو پترس نے کوئی ڈیلے نہیں کیا۔ وہ کیا لکھا ہے پہلی ورس میں؟ کیا لکھا ہے؟ اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں، یافا میں بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ کچھ ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے بلائے گئے آپ کے ساتھ دینے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں لوت بھی جو تھا نا، وہ پترس، وہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اٹھ اور اس جگہ چل جو میں نے تیرے لیے مقرر کیا، تو ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ لوت بھی اس کے ساتھ تیار ہوگی۔ لوت کو تو خدا نے نہیں کہا تھا چلنے کے لیے۔ آپ کو یہ سٹوری یاد ہوگی، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ لوت بھی اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑا، جب کہ خدا نے اس کو لوت کو چلنے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لوت کا اور ابراہیم
کہ لوط کے گڈریے جو تھے ابراہیم کے گڈریے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. تو کئی دفعہ جو لوگ آپ کے ساتھ جن کو نہیں بھی بلایا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ آپس میں لڑائیاں کرتے رہے, اس کے بعد دونوں کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑیں. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کون سے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, کون سے لوگ آپ کو پیچھے کو کھینچ رہے ہیں, کن کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. جب پھر ایسا ہوا کہ خدا نے جب لوط علیحدہ ہو گیا ابراہیم سے, تب خدا نے ابراہیم کے ساتھ بات کی. اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو ہم اس پہ نکال سکتے ہیں, تو ویسے اور اٹس اپ ٹو یو, کیونکہ کیا خیال ہے وفات, دیکھنا ہے یا چلتے جائیں؟ ہیلو, چلے آواز آ رہی سب کو میری؟ جی جی ہاں جی. آ رہی. اچھا ہاں جی. تو ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ یعنی کچھ لوگ ہمارے ساتھ آ کے چپک جاتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے, ان سے ہماری زندگیوں میں مشکلات بڑھتی ہیں, یاد رکھیں. تو لیکن جیسے ہم لوط کی زندگی میں اور ابراہیم کی زندگی میں پڑھتے ہیں, تو اور لیکن ادھر پطرس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے. ہمیں بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنی منسٹری کے اپنا کام کرنے کے لیے, تو خدا کی طرف سے ہمارے ساتھ بلائے گئے ان سے کیا آتا ہے, برکت آتی ہے, بحالی آتی ہے. اور پطرس بھی جب اٹھا ہے, جب چلا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ لوگ چل پڑے. وہ دوسرے دن کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا. اب یہ یاد رکھیں کہ پطرس کرنیلیس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. پطرس کرنیلیس جو ہے وہ ایک غیر قوم ہے, وہ رومی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. تو ان کی راہ دیکھ رہا تھا. وہ کیا ادھر 2 دن, اس کا مطلب 2 دن سے وہ انتظار ہی کرتا جا رہا تھا. پتہ نہیں اس کو جب رویا نظر آئی اس کے بعد سے وہ انتظار کر رہا تھا. تو کیا کر رہا ہے, دوسری آیت میں 24 ورس میں لکھا ہے, وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا. تو بلکہ اکیلا نہیں تھا, اس نے اپنے پورے خاندان کو, پطرس پورے خاندان کو, رشتہ داروں کو اس نے اکٹھا کر لیا. کیا لکھا ہے, پطرس جو جب موسیٰ مصریوں کی غلامی سے اسرائیلیوں کو نکال کر لے کر آ رہا تھا, تو جو فرعون بادشاہ جو تھا, اس نے کہا کہ تو بچوں اور بیویوں کو, اپنی عورتوں کو چھوڑ جا, تو جا کے تو اپنے خدا کی پرستش کر لے جا کے جہاں تو نے جانا بیابان میں. تو پطرس نے, اور پھر اس نے اور طرح کی بہت ساری اس کو آپشن دی, موسیٰ کو, فرعون بادشاہ نے. تو موسیٰ نے کیا کہا تھا, کسی کو یاد ہوگا, موسیٰ نے کہا کہ ہم یہاں ایک کھر بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یاد ہے اس بات کا؟ موسیٰ نے کیا فرمایا تھا, کیا کہا تھا کہ میں ایک کھر بھی, ایک جو ہوتا ہے نا جانور کا فٹ پرنٹ بھی ادھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, ہم سب کٹھے جائیں گے, سب کو لے کر جاؤں گا. تو یہ ہوتی ہے ایک کمٹمنٹ, یعنی کہ جب یہ ہے کہ جب آپ خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا, نجات پائے گا. یاد ہے نا اس بات کا, خداوند یسوع پر خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ تسلی رکھیں, جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے ان کا پورا گھرانہ خداوند ضرور ان کو بچائے گا. اور اگر نہیں تو اس کو اپنی دعا میں رکھے, خدا ان پر بھروسہ کرے. خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے, تو وہ ضرور وقت پر سب کو اپنی طرف مائل کرے گا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے. God is concerned about whatever is concerned to us. جو کچھ ہم جن چیزوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے ان سب کو خدا بچائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس نے کیا کیا, رشتہ داروں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اس کا مطلب اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ ہے. اور اس نے یہ کیا کیا کہ اس نے اپنے دلی دوستوں کو بھی جمع کیا کر کے کیا کر رہا تھا کہ وہ راہ دیکھ رہا, خدا کے خادموں کا, خدا کے کلام کی آواز سننے کے لیے, خدا کی آواز سننے کے لیے وہ
کیا کر رہا تھا؟ راہ دیکھ رہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا خدا کی ایک جو چاہت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لگن تھی اور اس کے اندر پیاس تھی ایک، اور وہ ایک یعنی کہ ایک تانگ جس کو بولتے ہیں پنجابی میں، تو وہ تھی، وہ انتظار کر رہا تھا کہ بیٹا کہ میں کب آئے، پطرس آئے اور کب میں خدا کا کلام اس میں سے سنوں۔ تو خدا کے کلام کی جو بھوک اور پیاس ہوتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس جو تھا ایک غیر قوم تھا اور رومی تھا، مسیح کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ وہ یہودی نسل سے تھا، نہ اس کو کلام کا پتہ تھا، نہ اس کو تورات، زبور، نبیوں کے صحیفوں کا پتہ تھا، نہ اس کے پاس یہ کتاب تھی۔ پھر بھی جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا رویا میں، خواب میں، جیسے بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خادم کے آنے کی انتظار میں تھا۔ تو وہ صرف اکیلا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ پطرس کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا پتہ تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں خدا عزت دیتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو ریٹین نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے، لیکن یاد رکھے کہ سب کچھ خداوند کا ہے، یسوع ہی سب چیزوں کا مالک ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ پطرس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ سجدہ جو ہے وہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ خدا کو سجدہ کر، کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر۔ تو اگر آپ نے میری کوئی ہیلپ کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب نکالیں۔ پطرس نے ادھر اس کو بولا کہ مجھے سجدہ نہ کر، تو میرے آگے کیوں گرتا ہے؟ میں تو خود ہی انسان ہوں، میں تو تیری طرح میں بھی تیری طرح کمزور ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا چیپٹر اس کا نکالیں۔ جی وہ کہاں لکھا ہے اگر کسی کو یاد ہو تو؟ ورڈ کون سی؟ 17 ورس پڑھیں، پہلا چیپٹر اس کے 17 ورس، پنجابی چ بھی پڑھ دینا ضرور۔ اردو میں بھی پڑھنا ہے کہ صرف؟ ہاں اردو میں بھی پڑھ دیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ ہاں آگے بھی پڑھ دیں۔ تو خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ کہ خداوند یسوع مسیح کے آگے جب اس نے ایک آدمی جس کو مکاشفہ نظر آیا، جب وہ اس کے آگے گرا ہے، مردہ سا گر پڑا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ اوپر ہاتھ رکھ کے کیا کہا کہ تو خوف نہ کر۔ لیکن جب پطرس کے آگے یہ آدمی گرا ہے کرنیلیس، تو اس نے کہا تو ایسا نہ کر، میں بھی تیری طرح کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ تو مطلب انسان کو اپنی اوقات کیا ہے ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم خود خاکی ہیں، خاک ہیں، ہم خاک میں مل جانا ایک دن ہے۔ تو اس لیے ہم کسی سجدے، کسی تعریف کے لائق نہیں۔ پطرس کو پتا تھا کہ جو ایک گدھا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ کہ عالم فاضل نہیں بن جاتا، وہ گدھا ہی رہتا ہے، لیکن ساری قدرت اور قوت اور ساری جو ایک علم کا جو چشمہ ہے وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے جو اوپر بیٹھا ہوا تھا گدھے۔ تو اس لیے ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں۔ تو کئی دفعہ بہت ساری ان لوگوں نے کوئی ڈگریاں نہیں لی ہوئی تھی، ان لوگوں نے ان کے پاس کوئی پی ایچ ڈی، ڈاکٹر اور ایم ایس سی تھیالوجی، ایم اے تھیالوجی، اس طرح کی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پطرس اور
اس کے سارا باقی مسیح یسوع کے باقی سارے شاگرد صرف یہ تھا کہ انہوں نے یسوع کے قدموں میں رہ کر خدا ان کے کلام کو سیکھا تھا. تو آج بھی ہم خدا ان کے قدموں میں رہ کر سیکھ سکتے ہیں. پاک روح ہمارا استاد ہے اور کلام ہمارا جو رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے پطرس کو پتا تھا کہ وہ بار بار گرتا رہا ہے. اس نے کئی دفعہ یسوع کا انکار کیا. تو پطرس اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی سجدہ کرے. تو اس نے سارے سجدوں ساری تعریف کے لائق کون ہے؟ ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے. یاد رکھے کہ کسی اور کو ایگزالٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب میں اپنے تھے سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، ساری تعریف کا منبع جو ہے مسیح یسوع کی طرف ہونی چاہیے سارا فوکس. کئی دفعہ ہم جب مطلب وہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں کسی کا تو بہت بڑے بڑے لقب اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تقدس ماب جناب پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. بیچارہ وہ تو آدمی پترس سے اتنا بڑا، اس کے ساتھ اس نے موعظے کیے، مردے زندہ کیے. اس نے اپنے لیے کچھ بھی رکھنے کی کوشش نہیں کی. اپنے اندر وہ کہہ سکتا تھا اچھا ٹھیک ہے یار بڑے مزے نے یار میرے تھے یعنی، لیکن کیا تھا، اس نے فوراً اس کو منع کیا. اس نے کہا نہ کر، یہ نہ کر بھائی، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں بھی تیری طرح کیا ہوں، انسان ہوں. یاد رکھے کہ جہاں پہ خدا کا روح ہے وہاں کیا لکھا ہے کہ no flesh should be exalted in the presence of God. خدا کی حضوری میں کسی انسان کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں، جہاں پہ انسانوں کی بڑائی اور یعنی کیا خالی ایک برتن ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے. مسیح کی ذات کے علاوہ، مسیح کی قدرت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا مطلب بڑے بڑے جن کے وسیلے خدا موعظے کرتا ہے وہ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی اوقات جو ہے وہ انسان کو یاد ہونی چاہیے کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. تو یعنی پطرس نے اس بات کو گہرے طور پر جانا، اگرچہ خدا نے اس کے وسیلے سے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے کام کیے. پطرس کی منسٹری بہت طاقتور، بہت زور آور تھی. کیوں؟ کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ اس نے وہ جب چلتا تھا تو اس کے سایہ جب پڑتا تھا نا، اس کا سایہ پرشامہ جس کو بولتے ہیں، وہ مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی تھی. جیسے جیسے پطرس ان کے پاس سے گزرتا تھا اس کا سایہ ان پر پڑتا تھا تو وہ جو بیمار جو تھے وہ شفا پا جاتے تھے. یہ اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے ابھی پچھلے دنوں. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنے زور کے ساتھ خدا نے اس کو استعمال کیا. اس کے باوجود اس بندے کی حلیمی دیکھیں کہ اس نے اپنے خاطر میں کسی چیز کو اپنی خاطر میں رکھنے کی کوشش نہیں کی. تو انسان جو ہوتا ہے نا بڑی جلدی پھول جاتا ہے. 2-4 مکاشفات ملے، 2-4 یعنی خدا کلام کر لے تو ہمیں کئی دفعہ بہت جلدی ہوا بھر جاتی ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے، خدا ہے جو ہمارے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے یا کر سکتا ہے. تو مطلب یہ دیکھتا ہے کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا. لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں. تو پطرس نے اسے کہا کہ میں نہ کر، میں بھی انسان ہی ہوں. مطلب میں بہت دفعہ گر پڑا، میں نے یہ کیا، میں نے یسوع کو ایسے زچ کیا. تو اس کو ساری باتیں یاد آتی ہوں گی کہ میں نے کہاں خدا ان کے ساتھ بے وفائی کی اور کہاں اس کو جھڑکیاں بھی پڑی. آپ کو یاد ہے نا. تو اس لیے ہمیں اپنی اوقات یاد ہونی چاہیے. اور جہاں پہ خدا کا روح کام کرتا ہے وہاں پہ انسان کو کبھی ایگزالٹ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، خدا کو اونچا کرنا چاہیے، یسوع کے نام کو اونچا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسے لکھا ہے کہ اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اس لیے کہ جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا. بس
اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے. اس کو یہ تو پتا تھا کہ مجھے بلایا گیا ہے, بے عذر اس نے کوئی بہانہ ہیلا بہانہ نہیں رکھا خدا, لیکن خدا نے ہر چیز اس پر پہلے سے واضح نہیں کی تھی, صرف اتنا اس کو پتا تھا کہ مجھے بلایا ہے. تو خدا نے کہا تھا کہ جا جو 3 لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے جھجک چلا جا. تو پترس ان کے ساتھ اٹھ کر کیا ہوا, چلا گیا. اور اس نے کہا کہ جو یہودی ہوتے تھے وہ غیر قوموں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے. وہ کیا تھے, ان کو یہودی جو ہوتے ان کو نجس, غیر قوموں کو کیا سمجھتے تھے, ناپاک. دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں, ہم ایک غیر قوم ہے, ہم کوئی بلڈ لائن ہماری جو ہے وہ کوئی یہودی تو نہیں ہے, ہم یہودی نہیں ہیں, ہم ایک غیر قوموں میں سے ہیں. خدا نے ہم پر رحم کیا ہے اور یسوع کی منادی ہم پر ہوئی ہے. اس لیے مطلب میں اور آپ کوئی یہودی نسل سے نہیں ہیں, لیکن ہم بچائے گئے ہیں یسوع کے فضل کے دوارا اور اس کے رحم اور اس کے ترس کے دوارا ہم بچائے گئے ہیں. تو یہاں پہ پترس کہتا ہے کہ یہودیوں کو اگرچہ غیر قوموں کے ساتھ جو یہودی نہیں ہے ان کے ساتھ کسی طرح سے کوئی بھی سمبند نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ناپاک تھے. ان کو ناپاک اور ان کو نجس گندا سمجھا جاتا تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہودیوں میں سے نکل کر اب غیر قوموں میں آ گیا ہے. یہ پہلا فلی ایک غیر قوم یعنی ایک ایسا غیر یہودی آدمی ہے جس کے ساتھ خدا نے جس کو بچایا ہے. اب یہودیوں سے نکل کر کیا ہوا ہے, پہلے ساری کلیسیا کیا تھی, یہودی تھی, 12 شاگرد یہودی تھے, یہودیوں میں شروع میں کام ہوا, اس کے بعد یہودیوں سے نکل کر خدا کا کلام جو ہے وہ غیر قوموں تک پہنچ گیا. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کرنیلیس جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں, اپنے فرینڈز, اپنے پورے کنبے کے ساتھ بیٹھا, خدا کا کلام سننے کے لیے کیا کرتا تھا, انتظار کر رہا تھا پترس کے آنے کا. اور پترس نے کہا ابھی اب مجھے اگرچہ کیونکہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پاک کر دیا ہے تو نے ناپاک نہ کہہ. یہی بات ہوئی تھی جب وہ ایک چادر جو تھی جس میں سارے جانور, ناپاک جانور اس میں ڈلے ہوئے تھے, تو پترس نے کہا, خدا نے کہا کہ ان کو کھا. تو پترس نے کہا کہ جی خدا سے کہا کہ میں گندی چیزوں کو یا ناپاک چیزوں کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو خدا نے کہا جنہیں میں نے پاک کر دیا ہے تو انہیں ناپاک نہ کہہ. تو خدا کے فضل جو ہے اس نے ایکسٹینڈ کیا, اس نے وہ بڑھایا اور غیر قوموں تک پہنچ گیا, جس کی وجہ سے آج ہم بچائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ 30ویں ورس میں پڑھے, ذرا پنجابی میں پڑھیں پھر میں اردو میں 30 ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਭੜਕੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਯਾਦ ਹੋਏ. ਇਸ ਲਈ ਯਾਪਾ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿਓਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਵਾ ਲੈ. ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਮਿਓਨ ਖਟੀਕ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਇਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸੁਣੀਏ. ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. تو خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, کسی کا وہ رنگ نسل وغیرہ نہیں دیکھتا. پترس نے اسے کہا کہ بھی جو کچھ اب میں نے بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ جیڑا بھی خدا پرمیشور وال دھیان کرے گا خدا تے مہر کرے گا, چاہے وہ کسی بھی قوم, قبیلے اور کلر نسل سے ہو. آگے بھی پڑھ دو کیونکہ ٹائم تھوڑا, میں نا پھر ذرا اس چیپٹر نو ختم کر دینا چاہ رہا ہوں. ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ. ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਮਸੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ नहीं बस ਕਰਦਾ बस ਹੀ ਸੀ। बस बस Okay. बस बस इतना ही बड़ा इतने गल कर ली है जी। तो देखें कि इधर गैर कौम जो थे वो यस्सु की मनादी को अब सुन रहे हैं, पर करनीलियस अपने रिश्तेदारों और सारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ कलाम को सुन रहा है, जबकि पतरस उसको यस्सु के बारे में बता रहा है। तो गवाही किसकी है? गवाही किसकी वो दे रहा था? यस्सु की गवाही, यस्सु की ही गवाही देने के लिए उसको खुदा ने मुकर्रर किया था, और वो इसी की जो पहला चर्च है मसीह यस्सु की ही गवाही देते रहे। और खुदा ने यस्सु नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया और भलाई करता, और उन सब कामों को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो यानी कि ये है कि जो बदरू गिरफ्ता होते हैं ना लोग, एक्चुअली वो अबलीस उनको टॉर्मेंट कर रहा होता है, उनको तंग करता है ना। जैसे आपने बहुत सारे बाइबल में ऐसे वाक़यात पढ़े हैं कि यानी कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये काम पुराने अहदनामे में नहीं हुए थे, जो खुदावंद यीशु मसीह ने, अंधों को आंखें नहीं मिली थी कभी, अंधों ने पुराने अहदनामे के सारे मौजूदात पढ़ लें, किसी अंधे को शफा नहीं मिली कभी। और फिर जो बदरुओं में जो काम हुआ ना, बदरुओं गिरफ्ता जो थे वो आज़ाद हुआ करते थे मसीह यीशु के नए अहदनामे में हम देखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के द्वारा और उसकी कुदरत और पाक रूह की कुदरत के वसीले से क्या हुआ था कि जो बदरू गिरफ्ता थे, जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे, वो शफा देता फिरा क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बदरू गिरफ्ता थे उनको आज़ाद किया। कई दफ़ा जो हमारी ज़िंदगियों में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारी ज़िंदगियों में जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल गुस्सा है, गुस्सा जो है वो एक, अगर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा मूड एकदम से फ्लक्चुएट कर गया। तो इसका मतलब है कि हम उस एरिया में बदरू गिरफ्ता हैं, कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो दुष्ट आत्मा ने आपकी लाइफ का एक एरिया जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब है हमें उस एरिया में आज़ादी और रहाई पाने की ज़रूरत है। या मतलब कुछ लोग सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक फॉर एग्जांपल एक सिगरेट की आदत पड़ गई है, जैसे वो निकोटीन का लेवल कम होता है, वो बेचैनी यानी कि एक तबीयत में बोझलपन और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो वो एरिया जो है आपकी ज़िंदगी का एक एरिया है जिसको अबलीस ने जकड़ा हुआ है। तो दे बिकम लाइक इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, आप कई दफ़ा हम लोग दूसरों की जो बदखोइयाँ होती हैं, यानी उनकी बदखोइयाँ की कहते हैं ना,
ان کو کر کے آپ انجوائے کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ایک اندر ایک ایسی بڑا پیس, بڑا خوشی سی محسوس ہوتی ہے. اچھا فلانے دی جرا دا ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ گلا کرنی, نندیا کرنی کسی دوسرے دی, کس طرح انہوں کہاں گے بدخوئیاں کرنا ہے نا. یہ بھی ایک قسم کی ایک ایریاز ہیں, اسپرٹس ہیں جو ہمیں نا مطلب انجوائے, دوسروں کی پرابلمس کو انجوائے کرنے. مطلب ایک بندہ مشکل میں ہے, اگر خدا نے, اگر آپ کو کوئی اس کا ریویل ہو گیا, آپ کو پتہ چل گیا, تو آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے دوسروں کی کمیوں کمزوریوں اور اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ چاہے کوئی بھی ہو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پہ کوئی بات ریویل ہو گئی ہے, یا آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس مشکل میں ہے, یا اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, نہ کہ بلکہ مطلب اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. خدا یسوع مسیح کی تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی ہے, اور جو آپ کے لیے برا کرتے ہیں ان کے لیے بھی بھلائی چاہنے کی ہے. یاد رکھیں, یہ ایریاز ہیں ہماری زندگی کے, کچھ ایریاز ہیں جہاں ابلیس شیطان جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ بنا لیتا ہے, جو جیسے بہت سارے, یعنی کہ جیسے ایک جھوٹ بولنے کی عادت ہے. فار ایگزامپل, آپ بغیر سوچے ہی, ہمارے منہ سے بغیر سوچے ہی جھوٹ ہی نکلتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, تو یہ ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. اس اسٹرانگ ہولڈ کا مطلب ہے کہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے ابلیس نے, آپ کی زندگی کے ایک ایریا کو قبضے میں لے لیا ہوا ہے, کہ اس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ اپنا انالیسز ہمیں خود کرنا چاہیے. انالیسز کا مطلب ہے کہ اپنی صفائی خود, ننی آج کل دے رہی ہے, صفائی پہ ہی دے رہی ہے نا, تو اپنے اندر کی صفائی بھی جو ہے نا وہ ہمیں خود ہی کرنی چاہیے, تاکہ ہم ان سارے جو اسٹرانگ ہولڈ ہیں ہمارے زندگی کے ایریاز ہیں جن پہ شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان سے ہم آزاد ہوں, آزادی پائیں. تو آزادی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے, جسمانی روحانی صحت کے لیے, اور خدا کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرنے کے. اس لیے کئی دفعہ خدا کا روح ہمارے اندر بسیرا نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے اندر اسٹرانگ ہولڈ بنے ہوئے ہیں, ہمارے اندر ابلیس کے مختلف ایریاز ہیں جن کو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو کیا کہتے ہیں, محبت تو ساری چیزوں کو پردہ ڈال دیتی ہے نا. تو اس لیے ہمارے رشتے بھی کئی دفعہ دراڑ پڑی رہتی ہے, ہسبینڈ وائف میں, میاں بیوی میں, بچوں میں, ایک ہارمنی اور محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, اس لیے محبت ختم وہ نہیں ہوتی ہے. مطلب معاف کرنے کی اسپرٹ نہیں ہوتی. معاف کرنے کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے, کرسچن اسپرٹ, مسیحی اسپرٹ ہے, تو وہ نہیں ہے. تو ہم محبت سے خالی ہیں, ہم پھر گرج رکھتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے, لڑائیاں جھگڑے, گھروں میں فساد. جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ اندر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. لوگ آپ کو ہمیشہ افینڈ کرتے رہیں گے, لوگ آپ کو ہمیشہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک راستہ, مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ جو آپ کو افینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ دوستیاں کر لیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ آزاد ہوں اندر سے, آپ معاف کر سکیں ان کو. تو اس لیے معافی کرنا یہ بھی ایک مسیحی وتیرہ ہے, اور مسیحی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور اس لیے ہمیں خداوند نے آزاد ہونے کے لیے بلایا ہے. یسوع جسے بیٹا آزاد کرے گا در حقیقت وہی آزاد ہوگا. تو اگر کوئی ایریا اپنا خود ایگزامن کریں کہ ابلیس نے کوئی اسٹرانگ ہولڈ تو نہیں بنایا ہوا, تو خداوند یسوع مسیح کیا کرتا تھا, ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے, ان کو کیا کرتا تھا, آزاد کرتا رہا. یہ لکھا ہوا آج کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 38ویں ورس میں, کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو روح القدس اور قدرت سے مسح کیا, وہ بھلائی کرتا, اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا رہا. تو ایکچولی وہ جو ہمارے اندر جو اسٹرانگ ہولڈ ہیں ابلیس نے جو ایک وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, اپنے قلعے کھڑے کیے ہوئے ہیں ہمارے دماغ میں, ان کو خداوند یسوع مسیح ڈھاتا رہا. وہ ابلیس نے جو اسٹرانگ ہولڈ قائم کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کو صلیب پر لٹکا دیا, اور اس کو خدا کی طرف سے خدا نے تیسرے دن جلایا اور زہر بھی کر دیا. آپ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ غلط تعلیمیں پھیلاتے ہیں کہ جی یعنی خدا, اس لیے خداوند یسوع مسیح کو سمجھنا خدا کو سمجھنا ہے. خداوند یسوع مسیح خود خدا تھا, لیکن کیونکہ وہ انسان بن کر اس دھرتی پہ آیا تھا, اس کی خدائی جب وہ صلیب پر مرا ہے تو خدا نہیں. بہت سارے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا خدا تو مر گیا تھا.
خدا کی خدائی نہیں مری تھی, خدا کا بدن مرا تھا. یسوع کے ذات کے دو حصے تھے, ایک ڈیوائن نیچر تھی اس کی, اور ایک وہ انسان بن کر آیا تھا. جو بھی انسان تو بدن جسم اس کا سلیپ پر ہوا تھا, خدائی نہیں مری تھی اس کی. He was still God, یعنی کہ سلیپ پر بھی وہ خدا تھا, پورا اختیار تھا اس کے پاس. اور جب اس نے چاہا تب اس نے جان دی. کوئی خدا یسوع مسیح نے کہا کوئی میری جان لے نہیں سکتا, اور انہوں نے اس کو سلیپ پر لٹکا دیا. کیا لکھا ہے, اس کو سلیپ پر لٹکا دیا اور خدا نے اسے زندہ کیا. لیکن ادھر ہم اگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ادھر خدا یسوع مسیح نے ادھر لکھا ہے کہ خدا نے اس کو زندہ کیا. یہ پڑھے ذرا وفا, آپ ذرا اردو میں پڑھیں اگر آپ میرے ساتھ, 40ویں ورس. کوئی ہے جو پڑھ سکے میرے سے؟ 40 ورس تو جی. اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا. ہاں آگے بھی ہاں ٹھیک ہے. تیسرے دن جلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے ندا؟ زندہ کرنا. ہاں شاباش, زندہ کرنا. کرنا. جی ادھر غلط. کس نے زندہ کیا یسوع کو؟ خدا نے. ہے خدا نے. خدا نے یسوع کو زندہ کیا, ایسے لکھا نا. جی تو مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ اس بدن کو ڈھا دو, میں اسے تیسرے دن زندہ کر دوں گا. ایسے لکھا ہے, کسی کو یاد ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی تو مجھے یاد نہیں, میری وہ انگلش بائبل میں نے مارک کیے ہوئے چیزیں, لیکن یہ اردو کا بائبل پڑھ رہا ہوتا. کسی کو یاد آتا میری مدد کرے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس بدن کو ڈھا دو, میں اسے تیسرے دن زندہ کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اس ہیکل کو تو 40 سال لگے. یوحنا کی انجیل ہے, یہ تو پتہ ہے مجھے. یوحنا ننی تن اچھا چلے, بہرحال مجھے کیونکہ مجھے اس کو پھر وہ ڈھونڈنا پڑے گا. لکھا ہے مسیح یسوع نے فرمایا کہ اس بدن کو ڈھا دو, میں اسے تیسرے دن اس ہیکل کو ڈھا دو, میں تیسرے دن اس کو زندہ اٹھا کھڑا کروں گا. تو وہ کیا کرتا ہے, لیکن اس نے اپنی بدن کی بابت یہ بات کی تھی. تو مسیح یسوع نے خود اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کیا. کیونکہ خدا نے زندہ کیا یا مسیح یسوع نے زندہ کیا اپنے آپ کو, یہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خود خدا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع خدا کی ذات کا مظہر, خدا اس زمین پر آیا. ہم کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کی ذات کا مظہر ہو کر اس دھرتی میں. اس یہ بدن جو تھا, یہ جسم اس نے لیا, تو یہ جسم جو تھا وہ سلیپ پر مرا. خدا ان کی خدائی جو ہوتی ہے وہ نہیں مری. خدا کی زندگی, خدا یسوع مسیح کے دو ذات کے دو حصے تھے. تو انسان جو خدا جو تھا نا زمین پہ, خدا کبھی نہیں مرتا, یہ یاد رکھے. تو خدا یسوع مسیح کا سلیپ پر مرنا, اس نے اپنے بدن کو ہمارے مرنے کے لیے پیش کیا, ہمارے لیے سلیپ پر مرنے کے لیے پیش کیا. لیکن خدا کبھی نہیں مرتا, اس لیے کہ خدا کی خدائی جو ہے وہ کبھی نہیں مر سکتی. تو اس لیے لکھا ہے کہ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے, اور انہوں نے اس کو سلیپ پر لٹکا کر مار ڈالا. اس کو مار ڈالا کا مطلب ہے کہ یسوع کے بدن کو مار ڈالا, یسوع کو نہیں مار سکتے تھے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں, اس میں بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم وہ لکھتا ہے کہ اس شخص کی سب گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اور اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. تو جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں اس کے نام سے کیا ہوتا ہے, گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں. لو جی, اب بات یہ ہے کہ بہت ساری غیر قومیں مطلب کہتی ہیں جی اے ورد کر لو, اے پڑھ لو, یہ چانٹنگ کر لو تو خدا ہمیں بچا لے گا. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ ادھر یہ
کینیڈا میں یا امریکہ میں کہیں آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر آپ قانون توڑ دیں، اگر آپ لال اشارے سے گزر جائیں، گاڑی نکال دیں، لال سگنل لگا ہوا ہے، ریڈ سگنل ہے، تو پولیس نے آپ کو پکڑ لیا تو نو میٹر واٹ، چاہے آپ وزیر ہیں، چاہے آپ بادشاہ ہیں، چاہے آپ کک ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، آپ کو ٹکٹ ملے گی 100%، آپ کو وہ چلان کاٹیں گے آپ کا. آپ نے اشارہ توڑا ہے، آپ کو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے. جہاں پہ رول آف لا ہے، جہاں پہ قانون کی پاسداری ہے، وہاں پہ وہ یہ شکل نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنے ورد کیے ہیں، اس نے کیا 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 نہیں. وہ آپ کو آپ نے قانون توڑا ہے، آپ اس کی سزا کے مستحق ہیں. تو اسی طرح سزا جو تھی، اگر کوئی ہماری خاطر سزا اپنے اوپر لے لے تو پھر ہماری بچت ہے. یہی خدا مسیحی زندگی کا اور مسیحی تعلیم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہمیں سارے نے معاف کری ہے. خدا کسی کو ایسے معاف نہیں کرتا. خدا نے خود، اگر وہ عادل جج ہے، اگر وہ راست باز جج ہے، تو وہ اس کی پنشمنٹ دے گا، اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنے اوپر لے لی. وہ اس نے خود پیمنٹ کر دی اس کی. جب خداوند یسوع مسیح کو اس نے بھیجا، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دھرتی پر بھیجا، تو وہ پنشمنٹ جو مجھے اور آپ کو ملنی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی. اور کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی خاطر پیمنٹ کر دی کسی نے. آپ کو لیٹ سے کہ $500 جرمانہ ہو گیا، آپ کے پاس جرمانہ پے کرنے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. تو اگر جج ہی اٹھ کے آپ کے لیے، جج جو ہے وہی آپ کو سزا سنا کے کہے کہ $500 جرمانہ ہے، نہیں تو جیل میں جاؤ، اور پھر وہ جج اٹھ کے کہے کہ جی اچھا تیرے پاس جرمانہ پے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ $500 ہے، تم آزاد ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون بھی پورا ہو گیا، عدل بھی ہو گیا، انصاف بھی ہو گیا، اور آپ آزاد بھی ہو گئے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے ہمارے بچنے کا کہ کوئی خود سے ہمارے لیے کوئی جرمانہ بھر دے. تو ہمارے گناہوں کا جرمانہ، سزا جو تھی مسیح یسوع نے بھری، وہ اس نے اپنے اوپر لے لی تاکہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. تو یہ ہے کہ وہ کیا لکھا ہے کہ اس شخص کی ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. اس لیے صرف اور صرف گناہوں کی معافی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے نام سے ملتی ہے ہمیں. اور پترس نے 44 ورس سے آگے اینڈ تک پڑھ دیں انجنا. ہاں جی 44 ورس تک. جی جی. ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸੁਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਦੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ہاں پریز دی لارڈ. آمین. اچھا ندا ذرا اس کو بیٹے پڑھنا، اردو میں پڑھ دیں. کون سی ورس ہے مام؟ 44. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے. ہاں نہیں پترس تھا جی. 44 ورس، ایک منٹ سوری. چیپٹر 10 ورس 44. جی جی. پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پترس کے ساتھ جتنے مفتون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پترس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ابھی پانی کا بپتسمہ نہیں ہوا، انہوں نے کلام سنا ہے. کلام سنتے سنتے ہی کیا ہوا، ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا. اور اس کی نشانی کیا تھی؟ یہ یاد رکھے، بہت ساری غلط تعلیمیں بھی عام ہیں، بہت ساری لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، میں اسے بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، اس بات کا ہم اس کو دھیان سے پڑھ لیں. اس پیسج کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلی کلیسیا میں
کیا ہو رہا تھا؟ جو پہلی کلیسیا تھی، پہلا چرچ تھا، انہوں نے غیر زبانوں کو چرچ سے باہر نہیں نکال دیا تھا، جیسے کہ آج بہت ساری کلیسیوں نے غیر زبانوں کو چرچ سے ہی باہر نکال دیا ہوا ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارا فیتھ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کلام کی سچائیوں پہ، تو اس لیے خدا کا روح بھی اسی طرح پھر کام کرتا ہے۔ جتنا ہمارا ایمان ہوگا اتنا ہی خدا کا روح ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں کام کرے گا۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے ادھر؟ پاک روح جب وہ کلام کر رہا تھا تو پاک روح کئی دفعہ ہمیں کنوکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک بات چیت چل رہی ہوتی ہے جب کلام خدا کے روح کی ہدایت سے ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا ہوتا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ تو پترس کے یعنی وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا، تو کیا ہوا کہ پاک روح ان پر نازل ہوا۔ خدا ان کا پاک روح جو ہے پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار تھے، اور وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہو گئی۔ تو غیر قوموں کے اوپر بھی پاک روح نازل ہوا ہے، جو کلام سن رہے تھے، جو کرنیلیس اور اس کے ساتھ کے سارے لوگوں کا پر بھی پاک روح نازل ہوا۔ تو اس کی نشانی کیا تھی؟ آگے پڑھ لے، دیکھ لے کیا لکھا۔ کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ تو کیا نشانی کیا تھی؟ کیسے ان کو پتہ چلا کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا؟ کہ وہ غیر زبانوں میں زبانیں بول رہے تھے، غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، یا غیر زبانیں بول رہے تھے۔ یہ ایک نشانی تھی اس وقت کے کلیسیاؤں میں، جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر زبانوں میں انہوں نے دعا کی۔ پترس کہتا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہمیں اس کا مطلب ایک بات تو ظاہر ہے کہ پولس رسول غیر زبانیں بولتا تھا اور غیر زبانوں میں دعا کیا کرتا تھا۔ آپ کی جو اپنی زبان میں جب ہم پریئر کرتے ہیں تو 2-4 منٹ 5 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ 5 آپ اکیلے بیٹھ کے اپنی زبان میں دعا کریں، 2-4-5 منٹ کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں ملتے، اور کچھ کام ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ملتی۔ تو لیکن جب انہوں نے غیر زبانوں میں جب لوگ دعا کرتے ہیں تو لوگ گھنٹہ 2 گھنٹے غیر زبانوں میں پریئر کر سکتے ہیں، آپ دعا میں زیادہ دیر تک ٹھہر سکتے ہیں۔ تو یہ تجربہ جب تک آپ خدا کے پاک روح کو یا خدا کے کلام کی سچائی کو مانیں گے نہیں، تب تک یہ خدا آپ پہ یہ ریویل نہیں کر سکتا، کہ جو ہمارے ایمان کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ مان جائیں کہ یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ غیر زبانوں میں بپتسمہ ہوتا ہے، یعنی کہ پاک روح کے بپتسمے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ غیر زبانیں بولتے تھے۔ یہ دیکھ لیں، ادھر لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اور جب پترس کے ساتھ جتنے نامختون ایماندار تھے وہ سب حیران ہوئے، اور غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، انہوں نے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ ٹھیک ہے جی، ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کو طرح طرح کی زبانیں بولتے ہوئے سنا۔ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کو شیطان بھی سن رہا ہوتا ہے، ابلیس کو بھی وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے آپ کیا دعا کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ پاک روح میں دعا کرتے ہیں تو آپ خدا سے ڈائریکٹ باتیں، اس کی ابلیس کو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی، شیطان ان غیر زبان کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ آپ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ آپ کا لنک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک کلام کی اتنی بڑی سچائی ہے جس کو ہمارے چرچز نے نیگلیکٹ کر دیا۔ اسی لیے پاک روح کا زور اور اس کی طاقت اور اس کی فتح مند زندگی میں چرچز موو نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم خدا کے اس بھید کو سمجھ نہ لیں کہ یار کہ غیر زبانوں میں دعا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ باتیں مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئیں کہ جب خدا نے خود میرے ساتھ یہ بات کرنا شروع میں یہ ایک اور سٹوری ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے تجربے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جب ہمیں غیر زبانوں میں دعا کرنے کا فضل مل جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیہ زندگی بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔
دعائیہ زندگی آپ اوور کمر ہوں گے, آپ غالب آئیں گے, ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں پر آپ غالب آ سکتے ہیں. صرف ایک ایلیمنٹ جس کو ہماری کلیسیوں نے مس کر دیا, غیر زبانوں میں دعا کرنے کا ایک ایلیمنٹ. تو ادھر وہ پہلی ایک نشانی جو آج کے کلام میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک نشانی یہ تھی کہ پاک روح نازل ہوا ہے. اس کا نشان یہ تھا کہ غیر قوموں میں, غیر زبانوں میں ان کو غیر زبانیں بولتے ہوئے دیکھا گیا, اور غیر قوموں کو. کیا کوئی, اب پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ پطرس نے جواب دیا, کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے, اور اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے. اب بات یہ ہے کہ پطرس نے پانی کے بپتسمے کی اب ان کے ساتھ بات کی ہے. تو پانی کے بپتسمے پہ پورا ایک چیپٹر ہے, اس پہ میں بات نہیں کروں گا, ابھی ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. تو بات یہ کہ اس کو میں کلوز یہ کہہ کے یہ کروں گا کہ کئی دفعہ پانی کے بپتسمے سے پہلے بھی پاک روح کا بپتسمہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے پانی کا بپتسمہ ایک علامت ہے, لیکن اس میں اس پیسج میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پطرس نے انہیں کیا کہا کہ انہیں یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. یسوع کے نام سے بپتسمہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو باپ خدا بیٹے خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ نہ دیں. اس کا یسوع کے نام سے بپتسمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے اس اختیار سے جو یسوع نے انہیں دیا تھا, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو, بپتسمہ دو. متی کی انجیل کا آخری 28واں چیپٹر, آخری چیپٹر. ندا آپ ہی پڑھ دیں اس کو, متی چیپٹر 28. جی اور اس کی آخری 19ویں ورس پڑھو. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. تو ان کو کیا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا. لیکن ادھر ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو پطرس نے کیا انہیں یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. تو یہ کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی تضاد نہیں ہے, دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. یسوع کے نام کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ یسوع کے نام میں اختیار ہے, تو یسوع کا دیا ہوا اختیار جو تھا اس سے ان کو بپتسمہ دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ نہیں دینا. تو بپتسمہ صرف جو خدا نے یسوع نے آلریڈی کلیئر کر دیا ہے کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, تو اسی نام سے بپتسمہ دینا, باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے. ادھر پطرس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار جو یسوع نے ہمیں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اگر 1-2 منٹ میں اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے تو وہ لے سکتے ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو تھینک گاڈ کہ آج ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے, 10واں چیپٹر. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پورا ہوگا, لیکن چلے خدا ان کا شکر ہو. خدا آپ سب کو برکت دے. میرا اور صرف کوشچن ہے مامو, جی بولے. اس میں نا وہ جو ناپاک چیزوں کے لیے مطلب حوالہ دیا ہے, تو اس میں اکثر لوگ اس کو کر دیتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا گوشت, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے تو نہیں ہے, کیونکہ آگے آپ نے مطلب وہ کر دیا سارا کہ وہ تو کھانا روا نہیں ہے. اس چیپٹر کے سیاق و سباق کو دیکھیں نا, آگے پیچھے پورا اس کو چیپٹر کو پڑھیں, تو پھر یہ پطرس جو بات کر رہا ہے وہ تو غیر قوموں کی بات کر رہا ہے. نجس وہ تھے, اور وہ جو چادر جو نیچے آئی تھی, کویسچن تو بہت اچھا ہے وفا, جو چادر وہ نیچے آئی تھی وہ تو ساری کرنیلیس کے تعلق سے تھی, کہ کرنیلیس کو کلام سنانا تھا جو کہ غیر قوم تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جی نہیں, یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کا نا اکثر لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ اس کے لیے ہے کہ ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں, سب کچھ. ایون کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ مشنز الاؤ کرتی ہیں کہ ہم سور بھی کھا سکتے ہیں, تو وہ تو ہم نہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہر چیز کھانی چاہیے, جیسے قربانی کا گوشت ہے. لوگ اس ریفرنس کو, بائبل ریفرنس کو اس طرف ریلیٹ کرتے ہیں
تو جبکہ یہ نہیں ہے، یہ جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ غیر قوموں کے لیے تھا. اچھا میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں تے باقیوں جی کا جی مجھے کیونکہ اس پہ بہت ساری رائے ہو سکتی ہیں. خدا ان کا کلام مختلف طریقوں سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانا اگر کوئی آپ کو جتا دے نا کہ یہ تو سور کا گوشت ہے تو پھر آپ نہ کھائیں. تو اگر کوئی آپ کے سامنے رکھ دے لکھا ہے کہ بغیر پوچھے ہی جو نا آپ اس کو پاک کریں، اور جو کہ آپ کے سامنے جو کچھ رکھا گیا ہے یہ نہ پوچھے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے پھر مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ شک اور شبے میں کھائیں گے کچھ بھی تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو یسوع کے خون سے پاک کریں اور بغیر انویسٹیگیٹ کیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ سور کا گوشت ہے، یہ فلانا گوشت ہے، یہ ٹمکانا گوشت ہے، تو پھر آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ بائبل میں اس کو منع کیا گیا ہے. مطلب سور کا گوشت پرانے عہد نامے میں تو دس از ون آف دا جو تھے نا نجس یا ان کلین اینیملس وہ ہیں. لیکن جی وہ بات ہے یہی میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ یعنی کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ ہاں غلط ہے، آپ کو پتا ہے سب کچھ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بائبل نے اس چیز کی اجازت دی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن نہ کریں تو اگر آپ کے سامنے جیسے آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو اگر آپ کے سامنے کچھ کھانے کے لیے رکھ دیا گیا ہے تو آپ یسوع کا نام لے کے دعا کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے انہوں نے آپ کو جتا دیا ہے، ایسے بھی لکھا ہے پالوس رسول نے کہا کہ یعنی کہ آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. اگر آپ کو کوئی بے ایمان یا غیر ایمان یا کمزور ایمان والا دیکھ رہا ہے کہ اوہ یہ سور دا گوشت ہے نہ دے اگے رکھ دیتا، تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. کمزور ایمان والے کے لیے جو نا یعنی کہ یہ لکھا کہ کیا کلسیوں کے خاتمے شاید کہیں لکھا ہوا کہ جو کمزور ایمان والا ہے وہ ساگ اور پات اور اس طرح کی چکروں میں اور دنوں کے چکروں میں رہتا ہے. تو مطلب یہ اپنی اپنی سب کی کنوکشن ہے. اگر آپ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہ کریں تو پھر یسوع کا خون لگا کر پاک کر کے دعا کر کے اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی یعنی کہ، لیکن اگر کوئی جتا دے آپ کو یا اگر کوئی کسی کے ایمان کو ٹھوکر لگے تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. یہ پر چاچو ہمیں قربانی کا گوشت تو کھانا ہی نہیں نا چاہیے، قربانی کا نہیں کھانا مطلب چاہیے، کھانا بالکل نہیں صحیح کھانا کہہ چاہیے رہے نا، ہیں. کیونکہ وہ لوگ اپنے بچے سے لے کے بڑے تک کا ہاتھ رکھتے ہیں اس کے سر پہ، اپنے گناہ جو ہے اس کو پہلے ڈیلیور کرتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو آپ، صحیح کہہ رہے ہو عدنان. قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے کرسچنوں کو. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو وہ جب کیا لکھا ہے کہ پاس جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ بس ایگزیکٹلی جو زیادہ ڈیپ جائیں گے تو وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے گی، لیکن ہمیں کھانا نہیں چاہیے ان شارٹ. ہاں قربانی کا گوشت ہمیں نہیں کھانا چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ کلام میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیطان کے لیے شیاطین کے لیے کرتی ہیں. تو ہمیں کسی بھی طرح کی قربانی کے گوشت سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بائبل کے اکارڈنگلی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم غیر قوموں کی قربانیوں میں شریک ہوں. ٹھیک ہے، جب ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوتا ہے. تو اینی وے کوشچن دونوں ہی بہت اچھے تھے. آئی ڈونٹ نو اس کو میں وفا آئی کوڈ اس سے اچھا بہتر بتا سکوں، لیکن اپنی کنوکشن ہے یعنی اوائڈ کریں، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ یعنی یہ نہیں کہ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. پولس رسول نے کیا کہا تھا؟ ایسے ہی لکھا نا، یا کسی جی دن جی اس کو ایک ایز اے سب ٹاپک ہم مفید ڈسکس نہیں کر جی. سکتے ہیں. اگر آپ سب لوگ کہیں تو ہم اس کو ایز اے ٹاپک، میں پھر بہت سارے ریفرنسز جو ہے نا وہ بائبل میں سے آپ کو بتا سکتا ہوں. تو ابھی میں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں کہ میں اس کو کس طرح سمجھتا ہوں. وفا ڈیڈ آئی آنسر؟ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں
अच्छी जी। नहीं है, नहीं? जी जी हाँ, तो मतलब ये है कि अब कुछ चीज़ों के खाने से कुछ लोगों को नुकसान होता है। मतलब अब रेड मीट है फॉर एग्जांपल, जनरली आई एम सेइंग कि मुझे सूट नहीं करता ज़्यादा। तो जो कुछ आप खाते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। ऐसे ही थोड़ी मतलब अब कुछ चीज़ें कुछ लोग एलर्जी होते हैं उनसे, नहीं? जी कुछ जी चीज़ें किसी जैसे को मुझे सूट भी करती हैं, नहीं करती हैं। एलर्जी है। हाँ जी हाँ, कुछ चीज़ें किसी को सूट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो हमारी अपनी बॉडी का हमें पता होना चाहिए। तो सब चीज़ें रवा तो हैं, लेकिन सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये मतलब बस बात। मेरा ये था कि जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज है तो फिर तो वो हम पे मना है ना? हाँ, फिर फिर तो मना है। नहीं हम हाँ, फिर फिर मना है। जब किसी ने जता दिया है, जानते बूझते हुए वो करना खाना है ना? हाँ, जानते बूझते हुए नहीं करना चाहिए। दिस इज यही मैं कह रहा हाँ हूँ कि अगर आपके आगे किसी ने रख दिया है और आपको पता भी नहीं है और आपने ना पूछा है ना उन्होंने बताया है, तो देन खुदावंद का शुक्र करके खा लें। लेकिन जो जैसे अदनान कह रहा है वो कुर्बानी के गोश्त में शामिल ना हो। कुर्बानी वाले गोश्त जो हैं हाँ उनकी जी, मैं वो तो बात नहीं आपको कर पता रहा। है हमें बता के देते हैं कि ये है तो आप लें, आपका हिस्सा है, तो हम्म, वो तो फिर हमें नहीं है ना? नहीं लेना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसी वजह से नहीं खाया। वेरी गुड, शाबाश। मैंने जब मुझे पता नहीं था तो मैंने खाया, मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोला। तो पाकिस्तान में जब थे तो मतलब हमें उस वक्त इतना पता भी नहीं था बाइबल का, तो वो जब भी जो कुछ आता था रगड़ जाते थे। लेकिन बहरहाल है कि अब हमें पता चल गया तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। मामू ये वर्स वो यूहन्ना 2 बाब 19 है ना। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं हाँ उसे हाँ, पढ़ो। 3 दिन खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने हाँ, कहा 40 वर्ष में ये मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। एग्जैक्टली यही मैं ढूंढ रहा था। अब मुझे बताओ कि यीशु को किसने मुर्दों में से खड़ा किया था? इधर तो मसीह यीशु खुद कह रहे हैं कि मैं अपने बदन को खुद खड़ा कर दूंगा तीसरे दिन। वाज़ेह लिखा हुआ उधर नहीं? जी जी खुदा। हाँ, तो खुदा ने जिंदा किया या खुदा पाकरू ने जिंदा किया या खुदा यीशु ने अब जिंदा किया, एक ही बात है। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बात कर ले, नहीं तो फिर हम इसको अभी क्लोज करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज काफी लोग आए, सबको मैंने हेलो भी नहीं बोल सका। रुस्ता, आज तेरा गीत रह गया है। हाँ जी भाई, इस्लाम है। चलो फिर कभी से। ओ सुनैना भी आई हुई है, क्या हाल है तेरा पुत्र? सुनैना को आवाज आ रही है? मामू एक बस एक बात छोटी सी कि जो नेम थे रुलकुस की नेम थे उसमें आपने बताया कि ये मतलब जब इन पे तो वो किस तरह से पता चला कि तरह तरह की जुबानें बोलते थे। तो आपने कहा हाँ तरह तरह की जुबानें भी या ही मतलब और भी तो नेम थे है ना हाँ हाँ, रुलकुस। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। चलो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। और क्योंकि उन्होंने तरह तरह की 45 वर्ष से पढ़ता हूँ। पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूल कुदस की बख्शिश जारी हुई, जी क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। ये कलाम खुद ही इसको बड़ा क्लियरली वाजे कर रहा है, आप खुद पढ़ लें इसको। क्योंकि जब हम रुलकुस की नेमतों के बारे में खत में से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। ये रूल कुछ की नेमतों के चैप्टर में ये आ रहा है। किसी को मौजिज़ों की, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों के इम्तियाज की, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा। हाँ ठीक है। हम क्योंकि ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, इसके सियाको सबाक को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो पुराने जो नए ऐहदनामे की तालीम है ना, आप अमाल की किताब का पूरा मुताला कर लें। ये पहला चर्च है और पहला मॉडल है। तो इसमें जो पाक जो गैर ज़बानें जो थी वो एक निशान था कि इसको पाक रूह का बपतिस्मा हो गया। इस
اس کلام سے واضح یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے کلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا تھا دوسرے جو مختون لوگ تھے کہ ان کو غیر زبانوں کا بپتسمہ ہو گیا. وہ اس طرح پتہ چلا تھا کہ ان کو بھی وہ غیر زبانیں بولتے ہوئے دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر زبانوں کو نکال نہیں دینا چاہیے کلیسیا میں سے. بات تو بیٹا یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے غیر زبانوں کو کلیسیا میں سے نکال ہی دیا ہے بہت سارے چرچز نے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, نہیں؟ جی ہاں, میں اس بات پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزیں نعمتیں نہیں ہیں. جی اس میں بات پہ تو ایکچولی ہم نے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ جب تک مطلب غیر زبان کا نہیں ہوگا بپتسمہ تب تک مطلب آپ کو پاک روح کا نہیں بپتسمہ. ہاں, میرا سٹینس اس پہ یہ ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات کیا کرتی. میرا جو ایک میری اپنی سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ غیر زبانیں جو ہے نا وہ ہماری اپنی ترقی کے لیے, کلیسیائی ترقی کے لیے ایک اہم جزو ہے, کیونکہ نئے عہد نامے کی ساری کلیسیا اس میں سے گزری ہے. نئے عہد نامے کی جس کو اعمال کی کلیسیا جس کو بولا جاتا ہے, تو ایک خاص ایلیمنٹ ہے یہ ہماری روحانی ترقی کا. پولس رسول خود زبانیں بولتا تھا, پتہ نا, وہ کہتا میں سب سے زیادہ زبانیں غیر زبانوں میں بولتا ہوں, لیکن میں کلیسیا میں چلو وہ نہیں بولتا تھا کیونکہ ہر کلیسیا کا تھوڑا سا دوسرے سے ڈفرینٹ تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اپنی روحانی ترقی کے لیے ایک خاص ایلیمنٹ کو مس کر دیں. جی, مطلب یہ بات ہے کہ کچھ چرچز میں اوپنلی نہیں بھی بولی جاتی, لیکن میں نے بہت سارے ایسے خادم دیکھے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی پرسنل لائف ہے نا اس میں وہ ضرور بولتے ہیں. جی, ان کو پتہ ہے کہ اس میں پاور ملتی ہے, اسی سے طاقت ملتی ہے. جی, تو وہ ہمیں نا کئی دفعہ کلیسیائی جو ہوتی ہے نا رسمیں, وہ ہمیں خدا کی پورے مکاشفے سے دور کر دیتی ہیں کئی دفعہ. تو آپ اپنے طور پہ خدا سے بات کریں کہ اگر یہ کلام کی سچائی ہے مطلب اور یہ ہوا ہے تو اس کو ہم کیوں اس کا انکاری کریں. مطلب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, چرچز کی, جنہوں نے اس کو نکال دیا ہے ایک چرچ کی پریکٹس میں سے, یا وہ اس سچائی کو مانتے ہی نہیں ہے کہ جی اب بھی غیر زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ بات میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دوسری نعمتیں نہیں ہیں. آپ کو میری بات کی سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی, مطلب وہ اس بحث میں نہیں میں پڑھتا کہ باقی نعمتیں بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس خاص نعمت کو نکال دیا ہوا چرچز میں. تو وہ مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاک روح کو بولیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں اگر ہمیں نہیں خدا کے کلام کی سچائیوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کو پاک روح کو بولنا چاہیے کہ مجھے بتا بھی, یہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے لیکن میں تو ایسے بھی سن رہی ہوں, تو از اٹ ٹرو. خدا سے بات کریں, گاڈ ول آنسر یور کویسچن. کئی دفعہ ہمارے اپنے دوسروں کے سمجھانے سے یا کچھ نہیں, مطلب کئی دفعہ خدا کا روح گائیڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سچائیاں ہیں, یہ ہوا ہے تو یہ اب بھی ہونا چاہیے. خدا یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے, یکساں ہے. معجزے کل بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. نہیں, ہم یہ کبھی اس بات سے انکار نہیں ہم نے کیا کہ جی یسوع کے نام سے معجزے نہیں ہوتے ہیں نا. میں خود اس کی بھائی گواہی. تیری آواز گونج رہی ہے روسا. بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ جب پطرس کو غیر زبان کا بپتسمہ ہوا تھا تو وہ جب جمع ہوئے تھے لوگ, ان کو بھی خداوند نے بپتسمہ دیا تھا غیر زبانوں کا. تو جب وہ بولتے تھے تو ہر کوئی ایک دوسرے کی زبان سمجھ رہا تھا کہ کیا بول رہا ہے. ہاں, وہ بھی ایک ایونٹ تھا, اس وقت بھی ایسا بھی ہوا ہے, یہ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا. لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوا, ادھر ایسا نہیں ہوا. غیر زبانوں میں ان کو دعائیں کرتے ہوئے سنا گیا. تو کچھ جیسے بچہ ہوتا ہے نا, عروسہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچہ ہے نا, وہ الٹ پلٹ لفظ جب وہ شروع میں بولنا شروع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, کچھ لفظ وہ بولتا ہے لیکن کچھ لفظ ان کے سمجھ آتے ہیں, کچھ کے نہیں آتے. نہیں, لیکن جیسے جیسے وہ میچور ہوتا ہے تو اس کے لفظ صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو غیر زبانیں میں دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہوتا ہے. دو طرح دیا نہیں بولوں. ہاں جی, چلو ننی دس دیے تھے, ننی بات غیر زبانیں
जो जिन्होंने स्टडी ली थी मेरे से, 2 तरह की, एक वो जुबान है जो कोई नहीं समझता, सिर्फ हम खुदा से बातें करते हैं, ये ग्रंथियों के खत में लिखा हुआ है। जो जमीन पे बोली जाती हैं वो फर्क जुबानें, तो जिसको बपतिस्मा होता है उसको 2 तरह की जुबानें मिलती हैं। एक जो है वो कोई नहीं समझता, लेकिन एक जो है जो जमीन पे बोली जाती हैं वो समझी जाती हैं। पतरस को उस वक्त यानी जो खुदावंद के शागिर्द थे उनको दोनों तरह की हुई थी। जो जावेद कह रहे हैं ना कि किसी को समझ नहीं आती, वो सिर्फ खुदावंद को आती है, उस तरह भी बोली जाती है। और दूसरी जो है जो जमीन पे बोली जाती हैं जुबानें, वो भी साथ ही होता है। तो इसलिए कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं, ये नहीं। अगर हम ग्रंथियों के खत में पढ़ें तो वहां पे ये वाज़ेह हमने सीखा था कि एक वो जुबान है जो किसी को समझ नहीं आती, वो सिर्फ खुदा के साथ इंसान जो है वो बातें कर रहा होता है। एक वो जुबान है जो जमीन पे बोली जाती है, वो उस वक्त वो पतरस जब बोल रहा था तो वो दूसरों को समझ लग रही थी। जी जावेद आपका। हाँ जी, इस पे फिर ऐसा करते हैं कि अगर आप सब लोग एग्री हैं तो इस पे हम एक पूरी एक स्टडी रख लेते हैं। अगर आप कहें तो के ज़बानों पे टॉपिक पे हम बात करें और खुल के जो जिसके भी जो सवाल हों, जो जवाब हों, कोई है, हम आपस में डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। अगर जी, नेक्स्ट क्योंकि सैटरडे काफी करना तो मैं न्यू उसके लिए मेंबर्स आ गए हैं तो कर लेते हैं एक स्टडी, है क्योंकि ना। ये अमाल की किताब में चूंकि है ही सारा मतलब गैर जुबानों पे ही है, हाँ स्टार्ट हाँ क्लास से बिल्कुल। हुआ है, तो चलो बहुत सारे नेक्स्ट, मेंबर्स अब न्यू आ गए हैं। चलो नेक्स्ट वीक जो है ना हम इस पे बात करेंगे। सब लोग एग्री हैं तो अपना थंब अप कर दें या हाथ खड़ा कर दें कि सब लोग एग्री। गैर जुबानों पे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीक। किंजा का हाथ पहले आ गया। थैंक यू गुड गुड। तो गैर दैट्स वेरी गुड। और बाकी लोग भी अगर सुन रहे हैं तो हाथ खड़ा करें, मुझे कुछ नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने ओके कर दिया। तो वो जहाँ लिखा होता है ना रिएक्शन, ओके रिएक्शन पे क्लिक करोगे तो उधर हाथ बना होगा वो। अच्छा चले हाँ ठीक है नैना। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। आज आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। यंग बच्चे, लड़कियां, लड़के हैं। काका फ्रांसिस दी फैमिली ते खुदा ने बड़ा फजल रहम किया है। चले गॉड ब्लेस यू। माया भी वेलकम करते हैं। माया इसके साथ हेलो नहीं हुआ। नईम, नईम की हाल है तेरा? हाँ जी भाई शुक्र है खुदा दा बिल्कुल ठीक ठाक। तो चलो बहुत अच्छा लगा यार, आज तो बड़े अपना माने दे बच्चे भी आए। हाँ जी मैं अक्सर रूटीन च रहा, लेकिन सैटरडे ते मैं ना कोई तीजा चौथा हफ्ता मिस हो रही थी, आज चलो ठीक हो गया, काफी कुछ सानू सीखण नू मिलदा। ते आ जा करो जी कदी। जी बिल्कुल। आजकल असी अमाल दी किताब शुरू कीती है। नहीं रूटीन च भाभी जी अंदर कर आ रहे हैं हफ्ते नु मेरे को सैटरडे मिस हो रहा सी बस। अच्छा तो आज शुक्र है खुदा दा कि चलो ये हो गया कि आज हम अटेंड कीता ਤੁਹਾਡਾ लेक्चर। अच्छा दैट्स वेरी गुड। चलो खुदा उन सारे ने बरकत दे। ते लेट्स प्रे शॉर्ट प्रेयर। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो काइंडली बता दें, फिर मामू प्रेयर करेंगे। हाँ जी साडी प्रे कर दियो जी। मामू Praise the Lord। मेरे ना गले में दर्द है, डॉक्टर के ओके पास गई थी, उसको भी सही से समझ नहीं आई। अच्छा गले में दर्द है। अच्छा चलो जी एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ओके ओके। आंटी जी तुसी की कहन लगे सो? आंटी जी हाँ जी प्रेस लॉर्ड जी। जैमसी दी ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਸਵੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। दीवार बननी है। अच्छा का इंडिया च घर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो दुआ करने हैं, परमेश्वर दया हेलो प्रेज हाँ द जी लॉर्ड। कौन बोल रहा है? सराफिन? हाँ जी हाँ जी दसो। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। की नाम दा? ਆਸ਼ਰ। आशिर। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा Okay, let's pray. खुदावंद ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। खुदावंद, God can do anything and everything. ਅਸੀਂ we have seen time and time again, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਤੇ God is on our side। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡੁਬੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ। ठीक है, तो लेट्स प्रे। गॉड, खुदावंद के सारी रिक्वेस्टों को हम खुदा के आगे रखते हैं एंड वी आस्क गॉड टू टेक केयर। खुदावंद सारे, और सुशीला को वेलकम नहीं, सुशीला मैंने देख रहा था तेरा नाम बट आई कुड नॉट से हेलो, तुझे हेलो नहीं बोल सके। हेलो भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आएगी। हाँ भैया, प्रेज द लॉर्ड। ओके सुशीला, आपकी आवाज पीछे डबल हो रही है, तो बहरहाल थैंक यू फॉर। हाँ जी, ट्रेन में हो भैया, ट्रेन में कैसे? ट्रेन में। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, आप म्यूट पे रखे, कोई बात नहीं। हाँ, वी आर हैप्पी दैट यू। पापा के लिए प्रे कीजिएगा। हाँ जी, हेलो, पापा के लिए प्रे कीजिएगा, और शालिनी के पेपर भी हैं छोटे के, उनके एग्जाम के लिए भी, मंडे को एग्जाम है उसका पहला। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। पापा के लिए और प्रे शालिनी करिएगा। कौन? शानी 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 जिशान। शानी कौन है? जिशान सबसे छोटा है। ओ, तेरा भाई है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसके एग्जाम के लिए एनुअल एग्जाम है मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, लेट्स प्रे। खुदा उनके आगे रखते हैं सारी दरख्वास्तों। Hallelujah, hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Father, we bless you, Lord. Lift up your holy name, O God. खुदा उन कौमों के खुदा, उम्मतों के रब, खुदा उन जमीन और आसमान तेरा है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा उन खुदा सारी दरख्वास्तों को बाप आज लेकर तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं। खुदा तू हल मुश्किलात है, तुझसे कोई बात छुपी नहीं है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इन सारी दरख्वास्तों को खुदा आज तेरे फजल के तख्त के पास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू जीसस। Father, we bless you and we lift up your holy name, O God. Lord Father, I thank you, Father. खुदा आशिर की सर्जरी है बाप, उस बच्चे को तेरे खून में छुपाकर तेरे स्पुर्द करते हैं। हर तरह का इन्फेक्शन जाता रहे खुदा, डॉक्टरों के लिए हिकमत और फहम मांगते हैं। और उस बच्चे पर रहम कर है खुदा, उसकी जिंदगी खुदा तेरे हाथों में होते, सेहत तंदुरुस्ती खुदा आप रहम कर उस पर, अपनी खुदा कुदरत को उंडेल और मुकम्मल शिफा दे यीशु के नाम में। खुदा सारी टूटी जो हड्डियां हैं वो नॉर्मल हो जाएं, वो अपनी जगह पर आ जाए यीशु के नाम की खातिर है खुदा। और इस खानदान में बड़ी गवाही हो खुदा बाप, इनके रिश्तों को इस्तवार करे बाप। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस आशिर खुदा, इसकी सारी दर्दें खुदा तू अपने ऊपर ले बाप, उसकी मदद कर। इस बच्चे की जवानी के दिनों में खुदा तू उसको संभाल है बाप, यीशु के नाम की खातिर। खुदा आंटी के जब इंडिया में दीवार खुदा कंध बन रही है बाप आसमानी, उस पे इनकी मदद करा है खुदा आंटी के घर का जो भी जमीन का मामला है खुदा वो सारा हल हो यीशु के नाम की खातिर, किसी तरह की रुकावट ना हो खुदा यीशु के नाम में। हालेलुया जीसस। फादर वी सबमिट दिस प्रॉब्लम टू योर हैंड्स ओ गॉड। हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह बाप निदा के खुदा थ्रोट पेन दफा यीशु के नाम में, थ्रोट पेन आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस, दफा यीशु के नाम में। खुदा इस बच्ची की मुकम्मल से तंदुरुस्ती मांगते हैं, इसके खानदान पर बरकत आए खुदा, इनकी मिनिस्ट्री बढ़े यीशु के नाम की खातिर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फादर। थैंक यू लॉर्ड। खुदा ममोने को बरकत दे, इनके बच्चों को खुदा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदा, और कुदरत के साथ अब आप इस्तेमाल करते रहे खुदा। इसी तरह अदनान के डैडी के लिए खुदा तेरी बरकत की दुआ करता हूँ बाप, उसको सेहत तंदुरुस्ती अता कर खुदा, अपने में गहरे में लेकर जा खुदा बाप, अपने खुदा पाक रू तो उसके साथ कलाम कर बाप, उसकी सेहत तंदुरुस्ती की जमानत कर खुदा बाप, और शिफा दे यीशु के नाम की खातिर। इसी तरह खुदा बाप हम
شانی کے ایگزام کے لیے خدا ہم تو سے محنت کرتے ہیں اس بچے کو حکمت اور فہم اور عقل کے سے بھر، تاکہ خدا جب یہ ایگزام لکھے تو خدا کسی طرح کی کنفیوژن نہ ہو باپ، اور اچھے نمبروں سے پاس ہو خدا کامیابی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے، بلکہ تیری طرف سے آتی ہے خدا اس بچے کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں خدا اور باپ سمانے کامیابی مانگتے ہیں یسوع کے نام کی خاطر. Father we thank you Lord خدا اس خاندان کو برکت دے باپ. تھینک یو لارڈ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تو نے خدا آج ہمارے ساتھ کیا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہی خدا نے اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. خدا تو نے ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہماری زندگیوں کے ساتھ کلام کیا ہے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا. تھینک یو فادر وی بلیس یور ہولی نیم آف گاڈ. خدا لفٹ اپ دا ہولی نیم آف جیسس. یسوع کے نام کو اونچا کرتے ہیں خدا. بخش دے کہ خدا یسوع تو ہماری زندگی میں بڑھتا جائے اور ہم کم ہوتے جائے خدا باپ. اور خدا اسی طرح جب تک یسوع واپس نہیں آ جاتا خدا تو ہمیں تیار کر تیری آمد کے لیے تیار ہو خدا باپ. اور جب تو آئے تو ہم بادلوں میں اٹھ کر تیرا استقبال کرنے والا خدا. ہماری ساری کمیوں کمزوریوں میں ہمارے ساتھ ہو خدا. مدد کرے باپ. یسوع تجھ سے جدا کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پاک روح تیرا فضل تیرا روب تیرا دبدبا اس گروپ پر چھایا رہے خدا باپ. ان سارے خاندانوں کو برکت دے یسوع کے نام کی خاطر ہے باپ. ان کی ساری جنگوں کو خدا تو لاڑا ان کی مدد کرے خدا باپ. ان جو بھی آج ہمارے ساتھ جڑے ان سب کے لیے خدا تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تھینک یو فادر بلیس ایچ ون آف دیم خدا. تھینک یو لارڈ فادر وی بلیس یو اینڈ وی آنر خدا. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور دوبارہ ملنے کا فضل بخشے خدا. تھینک یو لارڈ. یسوع کے نام میں اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. ہلیلویا Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.